बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। सुप्रीम कोर्ट की तारीख का एक आज बड़ा अहम दिन है। कोर्ट नंबर 1 में इंतहाई अहम केस की समाअत होने जा रही है। फैज़ाबाद धरना केस की समाअत 3 रुकनी बेंच कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस अतमनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये 3 रुकनी बेंच है जो कि फैज़ाबाद धरना केस के खिलाफ नजर सानी की अपीलों पर समाअत कर रहा है। 7 अपीलें थी, लेकिन अब सिर्फ एक अपील रह गई है और वो वजारत कानून यानी हुकूमत की जानिब से अपील रह गई है। बाकी तमाम लोग जो है वो अपनी नज़रसानी की अपीलें वापस ले चुके हैं। तो ये बड़ा फैसला है, बड़ा काम होने जा रहा है। इस फैसले के नतीजे में क्या हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, क्या फैसला हो सकता है, और क्या इस फैसले के हवाले से जो पहले से मौजूद है किसी बड़े जर्नैल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जनरल फैज़ हमीद जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं, या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या कोई इदारा जाती कार्रवाई हो सकती है। बड़े सवाल हैं, और सबसे अहम सवाल तो ये कि इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में अगर लग रहा है तो फिर दूसरी तरफ क्या हाल है। यानी जो काजी फाइज साहब वो क्या फैसला कर सकते हैं, और उस फैसले के रद्द-ए-अमल के नतीजे में क्या हो सकता है। ये सारे वो खदशात और सारी चीज़ें हैं जो अब आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे कि क्या ये फैसला रिवर्स हो सकता है, क्या इस फैसले के ऊपर अमल दरामद का हुक्म दिया जाएगा, और क्या ये फैसला अब लिंगर ऑन हो सकता है, यानी इसको आगे कई समातों तक मुलतवी भी किया जा सकता है। अब मुमकिन है इसको नवाज शरीफ की वापसी तक मुलतवी कर दिया जाए और ये उसके बाद इसका फैसला सुनाया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ को वापसी से कबल डराया जा रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और वो मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा करना चाहते हैं। उसके बाद उनके जो कानूनी मामलात हैं, यानी जेल में जाना या ना जाना या उनको गिरफ्तारी देना, ये सारे मामला साथ साथ है। तो गालिब इम्कान ये कि वो जलसा करने के बाद गिरफ्तारी देने पर तैयार है, ऐसा उन्होंने फैसला कर रखा है। आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो जब एग्जाइल के बाद वतन वापस आई थी तो उन्होंने भी लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया था और फिर उनका एक जलसा जो है मीनार पाकिस्तान पर हुआ था। तो कई घंटों पर मुहित एक जर्नी थी जो कि हमने देखी, और कहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ को बेनज़ीर भुट्टो के अंजाम से भी डराया जा रहा है। एक तो उन्होंने जो पहले वो आई थी जवालक के दौर में तो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी थी, उसके बाद उन्होंने कराची लैंड किया था और शारा फैसल पर उन्होंने ट्रैवल किया था। लेकिन फिर उनके जलसे में अटैक हुआ और वो बड़ा खौफनाक अटैक था जिसमें कई दर्जन अफराद की जान चली गई थी। मोहतरमा बच गई थी, लेकिन उसके बाद फिर एक और वाक़े में उन्हें लियाकत बाग जलसे से वापसी पर शहीद कर दिया गया। तो उन्हें यानी 2007 में जो उनके साथ वाक़या पेश आया, खुदा न खास्ता उसी किस्म का कोई रीप्ले यानी उससे डराया जा रहा है। तो हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है। मोहतरम बेनज़ीर के खिलाफ तो बहुत सारी ताकतें जमा थी। उनके खिलाफ उस वक्त की जो रेडिकल पावर्स थी वो जमा थी। जो डिक्टेटर था जिसने पाकिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत मुसल्लत की हुई थी, जनरल मुशर्रफ, वो मौजूद था। और यानी तमाम ताकत के जो मंबे थे वो उनके खिलाफ थे। उन्हें भी ये कहा जा रहा था कि वो यानी जुलूस की सूरत में इस तरह, बल्कि उन्हें तो कहा गया था कि वो पाकिस्तान वापस ही ना आए, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आ गई। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो इसी तरह का एक पैगाम जो है वो नवाज शरीफ को भी दिया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर वो एयरपोर्ट से जुलूस की सूरत में मीनार पाकिस्तान लाहौर आते हैं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। एक और बड़ी खबर यह कि पीटीआई के रहनुमा फर्रुख हबीब को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्रुख हबीब को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, वो आपको बताएंगे। उनके साथ कुछ और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी बड़ी दिलचस्प तरीके से हुई है। और ये भी कहा गया कि उनको भी गिरफ्तार करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, यानी जिन्होंने गिरफ्तार किया उन्होंने बाकायदा फैंटी लगाई है उनको। और उनके साथ कुछ और हम लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, और ये गिरफ्तार कहाँ से हुए वो आपको बताएंगे। लेकिन एक और खबर ने सबको अपनी गिरफ्त में लिया है, वो है पीटीआई के वकला की आपस में लड़ाई। पीटीआई के वकील है शेर अफजल मरवत और दूसरे वकील है शुएब शाहीन एडवोकेट, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं। तो दोनों के दरमियान जो है वो बयानबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है। जो पीटीआई के वकील है शेर अफजल मरवत, जो कि इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं, और पीटीआई के जितने लोग जिनके ऊपर संगीन नोयत के केसेस हैं अमूमन उनमें ये शेर अफजल मरवत जो है या मरवत ये सीनियर वकील के तौर पर पेश होते हैं। और शुएब शाहीन जो है वो टेलीविजन पर बैठकर पीटीआई का दिफा कर रहे हैं।
پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما جو گرفتار ہیں یا روپوش ہے، بھاگے ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ٹیلی ویژن کے اوپر، میڈیا کے اوپر پیش کرنے والے بہت چند لوگ رہ گئے ہیں، اور اب جو لوگ رہ گئے ہیں ان میں وہ زیادہ تر وکلا ہے، تو وکلا کو ذرا لبرٹی ہوتی ہے، تو شعیب شاہین بھی ان میں سے ایک ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پر زیادہ تر اپنا وقت دیتے ہیں ٹاک شوز میں، اور شاید یہی بات شیر افضل مروت کو اچھی نہیں لگی، اور انہوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ یہ بہت بڑے غدار ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ الزام لگایا، اور دوسرا اس لڑائی کا ابھی یہ لڑائی چل ہی رہی تھی کہ شیر افضل مروت نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہے ہیں عفنان اللہ، یہ مشاہد اللہ کے صاحبزادے ہیں، سینیٹر مشاہد اللہ بڑے مشہور لیڈر تھے، بڑے بزلہ سنج اور شاعرانہ طبیعت کے مالک تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے صاحبزادے، اور یہ بھی اسی طرح بولڈ اینڈ بلنٹ ہے جس طرح ان کے والد تھے۔ تو ایک ٹاک شوز میں یہ بیٹھے تھے جاوید چودھری کے، اور وہاں پر ان میں بحث ہو گئی، اور بحث کا مرکز عمران خان کی ذات تھی۔ عمران خان کے حوالے سے جو ریمارکس دیے اور لیے گئے، اس کے دوران جو ہے وہ جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں کون جیتا کون ہارا یہ تو اب دونوں طرف کی پارٹیاں دعویٰ کر رہی ہیں۔ مثلا پی ٹی کہتی ہے کہ بڑا دھویا اس نے شیر افضل مروت نے، اس کا اپنا بھی دعویٰ یہ ہے کہ عفنان اللہ نے عمران خان کو گالی دی تھی، اور میرے ہوتے ہوئے دی تھی، تو میں تو عمران خان کا وکیل نہیں، ان کا مرید ہوں۔ تو یہ خان صاحب کے جو مرید نما وکیل ہیں، انہوں نے عفنان اللہ کے اوپر تشدد کیا، ان کو تھپڑ مارا، اور جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ عفنان اللہ نے اس کے بعد پھر ان کو بہت دھویا، ان کو وہاں پہ لٹا کے جو ہے وہ یعنی ٹانگے اور مکے لاتے مکے گھوسے، اور یہ ٹیلی ویژن کے شوز میں اس وقت ہی ہوتا ہے جب پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوں۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اب چونکہ پی ٹی آئی ایک عرصے کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر اپیئر ہو رہی ہے، جب سے 9 مئی کے واقعات ہوئے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ایسے غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، لیکن وکیلوں نے ہمت پکڑی ہے، وہ ٹاک شوز میں آنا شروع ہوئے ہیں، اور وکیلوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی ایک طبیعت میں جارحانہ پن آ چکا ہے، اور یہ آیا ہے جب سے وہ تحریک چلی ہے عدلیہ بچاؤ تحریک جسٹس افتخار چودھری والی، اس کے بعد سے وکلا ہاتھ چھوٹ ہو گئے، تو یہ عدالتوں میں ججوں کو بھی پٹائی لگاتے ہیں، اور ملزمان کو بھی باقاعدہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ واقعات عموماً آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی سول جج اور نیچے کی جو لیول کی عدالتیں ہوتی ہیں وہ وکلا کی مرضی کے بغیر کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں دے سکتے، اور وکلا ججوں سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ لیتے ہیں، اور اگر وہ فیصلہ نہ دیں تو اب بڑی عدالت میں ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں، اور اس پٹائی کے بدلے میں نہ ان پہ کوئی کیس ہوتا ہے، نہ کسی کو آج تک کسی وکیل کو اس بات کی سزا ملی ہے، نہ کسی بار نے کسی وکیل کا لائسنس منسوخ کیا ہے۔ تو بار جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے وکیلوں کو، اور ججوں کی پروٹیکشن کا کوئی ادارہ ہے نہیں، تو ججوں کی پٹائی جو ہے عموماً ہوتی رہی ہے۔ تو یہ جو لاتوں بکو گھوسا والا واقعہ ہے نا، یہ اب بڑے عرصے پر ٹیلی ویژن پر آیا ہے، اس سے پہلے بھی ٹاک شوز کے اندر اسی قسم کی ہیٹڈ ڈبیٹ ہوا کرتی تھی، اور اس میں لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ بھی تل جاتے تھے، کئی واقعات ایسے ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اس میں شیر افضل مروت چونکہ مجھے لگتا ہے وہ کسی ٹینشن میں تھا، اور وہ ٹینشن اس کی چل رہی تھی شعیب شاہین کے حوالے سے، جس کے اوپر انہوں نے بہت بڑا ایلیگیشن لگایا تھا، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہانی ہے، لیکن یہ کھیل بڑا دلچسپ ہے کہ جو عمران خان کی قانونی ٹیم کے وکیل ہے شیر افضل مروت، وہ کور کمیٹی کے وکیل شعیب شاہین پر الزام لگا رہے ہیں، اور الزام جو انہوں نے لگایا وہ یہ کہ یہ جو میٹنگیں ہوتی ہیں ان کی کارروائی کو ریکارڈ کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ آگے ایجنسیوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی شیر افضل مروت جو ہے وہ الزام لگا چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں جی پی ٹی اے کی جو اندر لوگ ہیں ان میں بہت سے غدار ہیں۔ یہ شیر افضل مروت نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے یا اس کے آس پاس کی بات ہے، لندن میں جو ہے وکلا جو ہے وہ عمران خان کی قانونی مدد کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے، ان میں یہ شیر افضل مروت جو ہے ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے، اور بعد میں وہ اسکینڈل پکڑا گیا اور پھر روک دیا گیا۔ پی ٹی اے نے کہا جی ہم عمران خان کے لیے کوئی چندہ جمع نہیں کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب پی ٹی اے والے ان سے جان چھڑانے کے در پہ ہیں، اور جو میری اطلاعات ہے وہ یہ کہ شیر افضل مروت کی وجہ سے پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز کافی خراب ہو رہے ہیں۔ یہ بات عمران خان کو بتا دی گئی ہے کہ یہ جذباتی قسم کے وکیل ہیں، انہوں نے اٹک جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ،
ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا تھا جب انہوں نے ان کو عمران خان کے ساتھ ملاقات سے روکا تھا. ان کے اوپر وہاں بھی ایک کیس ہے. تو یہ ہاتھ چھٹ قسم کا وکیل ہے شیر افضل مروت, اور یہ خود کو جو ہے یعنی اس کی پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ جو بندہ بھی باس سے روزانہ ملتا ہو نا, یا اس کی آن اینڈ آف ملاقات ہوتی ہو اور دوسروں کی نہ ہوتی ہو, تو وہ خود کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے, چاہے وہ ادارے کا چپڑاسی کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کی صاحب تک رسائی ہوتی ہے. تو اس وقت رسائی صرف وکیلوں کی ہے, باقی کسی کی رسائی نہیں ہے. تو یہ خود کو جو ہے مراد سے ٹو سمجھتے ہیں, اور ان کا لب و لہجہ بھی ویسا ہی ہے. اور انہوں نے جو خط لکھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے خط لکھا کہ شعیب شاہین جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں واحد غدار ہے. میں نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے غداروں کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا, جسے میں نے کور کمیٹی کے سینئر کے مشورے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا تھا. یہ اس نے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کسی ایک غدار کا نام, اور میں پارٹی سے چھوڑ رہا ہوں, اور عمران کے مقدمات بھی چھوڑ رہے. تو اس نے اس وقت اس کو روک دیا گیا تھا, اور یہ پریس کانفرنس بھی کرنے والا تھا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں واحد غدار شعیب شاہین ایڈوکیٹ ہے. اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں پراسرار طور پر ابھرا, اور میں اسے بنی گالہ میں قانونی کمیٹی کے اجلاس میں دیکھ کر حیران رہ گیا. اس سے پہلے وہ کبھی بھی آئی ایل ایف یا پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے تھے, اور بنی گالہ تک ان کی رسائی اس بات کی عکاسی کرتی تھی کہ انہیں ہماری صفوں میں کچھ لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے. شعیب شاہین سروس ٹریبونل سے متعلق مقدمات نپٹاتے ہیں, انہیں فوجداری قانون کے مقدمات کی اے بی سی بھی نہیں آتی. خان صاحب کے خلاف ایک بھی مقدمے میں جو کہ فوجداری ہیں یہ وکیل نہیں ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے خود کو خان صاحب کا وکیل ظاہر کرنا شروع کر دیا, جو کہ ایک فراڈ ہے. یہ ان کا موقف ہے کہ یہ یعنی پی ٹی آئی کی تمام قیادت جو الیکٹرانک میڈیا پر بلیک لسٹ تھی, یہ شخص ٹی وی پہ آیا اور اس نے پی ٹی آئی کی نمائندگی شروع کر دی, اور یہ پی ٹی آئی کی ہر جو قانونی ٹیم کی میٹنگ ہوتی تھی وہاں بھی پہنچ جاتے تھے. اور ان کا خیال یہ, ان کا موقف یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کی میٹنگوں میں باتیں ہوتی ہیں یہ کسی اور کو پہنچاتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ محکمہ زراعت کو ہماری معلومات لیک کر دی اور میری جان جو ہے خطرے میں ڈال دی تھی, اور مجھے اپنی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کر دیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2023 سے پہلے شعیب شاہین جو ہے وہ ایجنسیوں سے اپنے تعلقات پر بڑا فخر کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ شیر افضل مروت کا موقف یہ کہ میں یہ بات جو ہے وہ عمران خان کو بتاؤں گا اور ان سے بات کروں گا, اور یہ وہ اس طرح کی بات کی. اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک اعلامیہ جاری کیا, اور انہوں نے کہا کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ شیر افضل مروت نے کہا ہے. شیر افضل مروت کے جو خیالات ہیں وہ ان کے ذاتی خیال ہیں. تو پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کے الزامات سے لا تعلقی کا اعلان کیا, اور پھر شعیب شاہین نے بھی شیر افضل مروت کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شیر افضل کے الزامات ان کی ذاتی رائے ہے, پارٹی کا موقف نہیں ہے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو پارٹی میں تفرقہ پیدا کرے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آج صبح سپریم کورٹ میں شیر افضل سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیا تھا کہ پارٹی نے 5 ترجمان نامزد کیے ہیں, ان میں سے ایک میں ہوں. تو یہ جو میرا موقف ہے وہی موقف جو پی ٹی آئی نے جاری کیا. یہ ان کا موقف یہ کہ شیر افضل کے جو الزامات ہیں وہ درست نہیں ہے, اور ان کے ذاتی الزامات ہیں, پارٹی اس سے ڈینائی کرتی ہے. تو شعیب شاہین نے یہ بات پارٹی کے اوپر ڈال دی ہے, یعنی پارٹی جو کہتی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے. اس کے فوراً بعد وہ ایک ٹاک شوز میں چلے گئے شام کو شیر افضل مروت, اور وہاں پہ انہوں نے پھر جو کچھ کیا ریسٹ از دا ہسٹری. یعنی جاوید چودھری کے پروگرام میں شیر افضل مروت نے نواز شریف کے بارے میں کچھ کہنا شروع کر دیا, انہوں نے عمران خان کے بارے میں کچھ کہنا شروع کر دیا. اب یہ جو شیر افضل مروت ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بڑے سینئر وکیل ہیں, عمر میں کم ہے, لیکن یہ سائیکو قسم کا کیس ہے. اچھا, شعیب شاہین بھی کم نہیں ہے. یہ میں بھی کئی دفعہ اعتراض کرتا رہا ہوں, بعض اوقات مجھے ان کا نام ہی بھول جاتا ہے, کیونکہ اتنے ان نون قسم کے آدمی تھے جو کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک دم نمودار ہوئے. تو شیر افضل مروت کیا کوئی اور بھی ہو تو اس کے اوپر یقینی طور پر سوال اٹھائے گا کہ یہ بندہ کتوں ہے, یعنی کون ہے شعیب شاہین جو کہ ایک دم پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کے موقف کی ترجمانی بھی کرنے لگا, اور کیس بھی کوئی نہیں لڑا عمران خان کا, اور عمران کو بیٹھ کے ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے, اور صرف ٹاک شوز کا حصہ. یہ نہیں ہوتا نا, سارے ایک پی ٹی آئی کا, ایک حکومت کا, ایک اپوزیشن کا, ایک وکیل, 4 بندے بٹھانے تو ایک شعیب شاہین بٹھا لو. تو یہ اس طرح کے آلو ہے جو ہر ہنڈیا میں پک جاتے ہیں. تو دونوں کا حال ایک ہی ہے. اب دونوں جو ہے وہ دونوں کے بعد لیول کہہ لیں کہ ایک ہی ہے, تو دونوں لڑ پڑے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو وہ معاملہ چل کیا رہے ہیں. ایسی فرسٹریشن میں یہ ٹاک شوز میں چلے گئے,
اور وہاں پھر جب وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کوئی بات کی اور پھر جواب میں عفنان نے بات کی اور اس کے بعد پھر یہ جو کچھ ہوا یہ کوئی اچھا منظر نہیں تھا اور اس نے کوئی اچھا امپیکٹ ظاہر ہے کبھی بھی نہیں آتا. اور اس سے لگا کہ ہم سیاستدان ہوں یا وکیل ہوں یا کوئی بھی ہوں یہ سیکھتے نہیں ہیں. یہ نہ ماضی سے سیکھتے ہیں نہ تاریخ سے سیکھتے ہیں نہ وقت اور حالات کو سمجھتے ہیں. بس یہ اپنے جذبات کے دھارے میں چلتے ہیں. تو پھر جواب میں پھر کیا ہوگا؟ جواب میں پھر اسی طرح کی ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں گے. اب اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں فاروق حبیب کی گرفتاری کے حوالے سے. ان کی گرفتاری جو ہے وہ بلوچستان سے ہوئی ہے. بلوچستان کا جو علاقہ گوادر ہے جہاں پہ ابھی بہت زیادہ آبادی نہیں ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, سی پیک بن رہا ہے, یہ وہاں چھپے ہوئے تھے اور کسی جگہ پر ان کی جو ہے ظاہر ہے مخبری ہوئی ہوگی, کسی نے بتایا ہوگا جی فاروق حبیب ایسے لکھے ہے, کیونکہ یہ بھی مسلسل سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. تو ان کے جو ویئر اباؤٹس ہیں وہ ڈیجیٹلی ٹریس کیے جا سکتے ہیں. تو وہ ٹریس کر لیے گئے. تو پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ 6-7 لوگ آئے ہیں اور انہوں نے فاروق حبیب کو پکڑ لیا, ایک ساتھ پولیس والا تھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ان کو کوئی اور اغوا کر رہا ہے. تو سرکاری اہلکار کو وردی پہنا کے ساتھ رکھا گیا تھا. گرفتار ہونے والوں میں فاروق حبیب کے ساتھ ان کا بھائی ہے اور کوئی 4 افراد اور ہیں جن کے ابھی نام ظاہر نہیں کیے گئے. پہلے اطلاع تھی کہ شاید مراد سعید ان کے ساتھ ہے, وہ پکڑے گئے ہیں, لیکن ابھی کنفرم نہیں ہو سکا کہ مراد سعید ان کے ساتھ تھے یا کوئی اور تھے. پھر ان کے والد کا بھی نام آ رہا تھا, لیکن کنفرمیشن جو پی ٹی آئی دے رہی ہے وہ صرف فاروق حبیب کی اور ان کے ساتھ کچھ دوستوں کی دے رہی ہے. ان کے والد کا بھی نام لوگ دے رہے ہیں لیکن کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ فاروق حبیب نے گرفتاری میں مزاحمت کی ہے, پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے, جس کے نتیجے میں پولیس نے پھر ان کو پھینٹی لگائی ہے اور انہیں زخمی حالت میں پھر گرفتار کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک فیصل آباد کا ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, لیکن سیاست میں کافی اس کی یعنی اس کا حصہ ہے. اور یہ عمران خان نے جو چند ایک نوجوان یوتھی متعارف کرائے تھے ان میں سے ایک ہے, اور 3-4 سال میں یہ ارب پتی ہو چکا ہے. وہی نا لاٹری نکلتی ہے, تو سیاست میں لوگ آتے اس لیے ہے کہ لاٹری نکل جائے. تو یہ وزیر مملکت رہے ہیں اور موٹر سائیکل سے لینڈ کروزر تک کا جو ان کا سفر ہے پچھلے کو 4-5 سال میں طے ہوا ہے. تو یہ بھی اسی لسٹ میں اب کاؤنٹ ہو سکتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 مہینے میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں شیر رشید, عثمان ڈار, علی نواز, صداقت عباسی اور اب فاروق حبیب, یہ سارے ٹاپ لاٹ میں شامل ہیں. 9 مئی کے واقعات کے بعد سے بھاگے ہوئے ہیں. اب ان میں جو خرم نواز گنڈا پورا یا مراد سعید ہے اور ایک اعظم سواتی ہے, شاید یہ 2-3 لوگ ایسے ہیں جو بھی نہیں پکڑے گئے. میاں اسلم اقبال اور اس کے علاوہ حماد اظہر, یہ ان کی کور ٹیم کا حصہ ہے عمران خان صاحب کی. یہ 2-3 لوگ جو ہے نا یہ بھی جلدی گرفتار ہو جائیں گے. تو ان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے, اور یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. اس کے علاوہ آج فیض عبید کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, فیض آباد دھرنا کیس, اور اس دھرنا کیس میں وزارت دفاع کے علاوہ تمام اداروں نے اپیلیں واپس لے رکھی ہے, یعنی جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کیا فیصلہ دیتے ہیں. یعنی اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کا حکم دیتے ہیں یا وزارت دفاع کو کا موقف تسلیم کرتے ہیں جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انکوائری کر لی ہے اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بے قصور ہیں, ان کے انہوں نے کوئی یعنی محکمے کی طرف سے یہ موقف دیا جا سکتا ہے, انکوائری کی گئی ہے تو یہ لوگ جو ہے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے, یعنی موقف ادارہ یہ دے سکتا ہے کہ تو ان کو معاف کیا جائے یا اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قاضی فائز صاحب کہیں کہ نہیں ہمارا فیصلہ سسٹین کرتا ہے اور ادارہ جا کے ان کے خلاف کارروائی کرے, اور عدالت کے حکم کے باوجود جن لوگوں نے کارروائی نہیں کی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. یعنی اس وقت کا جو پرائم منسٹر ہے, اس وقت کا جو آرمی چیف ہے, ان کو خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے, کیونکہ عدالت نے جب حکم دے دیا کہ آپ کارروائی کریں تو آپ نے کارروائی نہیں کی. یہ وزارت دفاع یار ظاہر حکومت کا کیس تھا, حکومت کو کہا گیا تھا, اور پھر باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی کہا گیا تھا. تو باقی جو پارٹیاں نظر ثانی میں شیر رشید, جاد اللہ, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی اور پیمرا اور اس کے علاوہ آئی بی, یہ 6 پارٹیاں ہیں. یہ 6 کی 6 پارٹیاں جو ہے وہ اپنی پٹیشنیں واپس لے چکی ہیں, نظر ثانی کی اپیلیں واپس لے چکی ہیں. شیر رشید چونکہ اویلیبل نہیں ہے, وہ التوا میں ڈالنے کا کہہ رہے ہیں, تو آلموسٹ سمجھے وہ بھی واپس جا چکی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے کہ کیا اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف آرمی چیف کے خلاف کارروائی ہوگی, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई हो तो इनकी तमाम जो मराद प्रिविलेजेस वापस ले ली जाए। अब इसमें कुछ सज़ा जो है वो ये नहीं हो सकती कि कोई गिरफ्तारी हो जाए या उनको कोई फांसी लगा दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मेरा ख्याल है यही कि दायरा जाती जो कार्रवाई होती है, तो इदारों से कहा गया ना कि इदारों के सरबराहान से कि वो अपने महकमे के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो महकमा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि उनको नौकरी से निकाल दे, मुअत्तल कर दे, या उनकी प्रिविलेजेस जो है वो सस्पेंड कर दे। तो अब ये चूंकि दोनों रिटायर है तो ये हो सकता है कि उनकी कोई पेंशन रोक दे ताहुक्म सानी, या उनके और कोई प्रिविलेजेस है जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है वो वापस ले ली जाए। तो लेकिन ये फैसला जाहिर करेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम जो है वो अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई ताकतवर इदारा बन गया है, और क्या इदारे जो है वो अदालतों के फैसले तस्लीम कर रहे हैं या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इससे रिलेटेड है। अब इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं बात कर रहा कि अब फैसला आ जाए। मेरा नहीं ख्याल कि फैसला आ जाएगा, समाअत होगी, लेकिन जब भी इसका फैसला आएगा तो वो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसका धारा मुतय्यन कर सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल है।